अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करें तो आज के दिन कुछ मार्केट के अंदर चॉपी बिहेवियर देखा गया। फाइनली क्लोजर जो है वो पॉजिटिव नोट पे दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो सेंटिमेंट्स हैं इन्वेस्टर्स की जानिब से वो आज के दिन थोड़े रिलैक्सेशन मोड में हम कह सकते हैं, या फिर एक ट्रस्ट वर्दी मूड में दिखाई दिए, जिसका इम्पैक्ट हम कह सकते हैं कि मार्केट में क्लोजिंग आवर्स में भी दिखाई दिया। कल के दिन यानी कि 2 सेशंस रह गए हैं, थर्सडे एंड फ्राइडे, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर अगेन कुछ रिकवरी या पॉजिटिव नोट पे ही मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं वो देखे जाएंगे। तो ओवरऑल मार्केट के भी हवाले से बात करेंगे, इकोनॉमी के हवाले से भी। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं। ओपन हुई मार्केट 40,389.07 के लेवल पर। हायर साइड टू मार्केट गई 40,533.6, लोअर वाज 40,135.38 एंड फाइनली क्लोजर 40,459.7 यानी कि 70.63 का इजाफा आज के दिन देखा गया। टर्नओवर में करंटली 141.74 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। कल के मुकाबले में डिक्लाइन देखा जाता है 52.94 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू इज ड्राई 4.49 बिलियन रुपीस। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन इज क्रिपिंग इन ग्रीन टेरिटरी। टीपीएलपी इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.35 के डिक्लाइन के साथ। 17.56 पे क्लोजर। 13.37 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। डब्ल्यूटीएल सेकंड स्क्वार्ट पे 0.02 का इजाफा देखा गया। 1.27 पे क्लोजर रहा। 10.75 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली एनर्जी 0.02 का डिक्लाइन, 5 पे क्लोजर, 7.95 का कारोबार रहा। एक चीज कॉमन दिखाई देती है, तीनों स्क्रिप्ट्स पेनी स्टॉक्स हैं और अगेन पार्टिसिपेशन इन्वेस्टर्स के जानिब से पेनी स्टॉक्स में देखी जा रही है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के हवाले से। ओवरऑल क्या चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को अभी, अगर थोड़ा सा देखा जाए एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट दिखाई देता है इकोनॉमी पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए इन नीड। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एक जो स्ट्रैटेजी है इस सूरत हाल के अंदर, यानी इन चैलेंजेस या इस सेंसिटिव और इस फ्रेजाइल टाइम के अंदर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्या क्या लूप होल्स हैं जिसको हमें बंद करना होगा और प्रॉपर्ली काम करना होगा, वो आज हम डिस्कस करेंगे। एंड अगेन लास्टली रुपी डॉलर पैरिटी, जो कि एक डेली बेसिस पे हमें फ्लक्चुएशन मोड पे या फिर हम कह सकते हैं काफ़ी नेगेटिव मोड पे दिखाई दे रहा है। तो डेप्रिसिएशन क्यों हो रही है, क्या सूरत हाल है, क्या पॉलिटिकल रीजन है या कोई और रीज़न है, आज हम डिस्कस करेंगे। वेरी एक्सक्लूसिव पैनल वी हैव, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद गुलाम हुसैन साहब, आप CEO हैं एपैक के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद अली हबीब साहब, आप CEO हैं आरिफ हबीब लिमिटेड के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। सबसे पहले ये बताइए कि मार्केट के हवाले से बात कर रहे थे, शाहिद अली हबीब साहब से पूछते चलते हैं। ओवरऑल स्टॉक मार्केट के सेंटिमेंट्स आज के दिन थोड़े एक हम कह सकते हैं एक रिलैक्स मोड में या फिर एक पॉजिटिव मोड में दिखाई दिया। कल के दिन या परसों के दिन एक ब्लड बाथ के बाद या नोज डाइव होने के बाद आज के दिन एक रिकवरी या यू में से एक पॉजिटिव नोट देखा गया है। सो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग इन बोथ 2 डेज? ऑलरेडी मार्केट जो है 978 पॉइंट्स कल जो है वो गिर गई, परसों भी गिर गई थी। तो ओवरऑल मार्केट अच्छी खासी जो है वो गिर गई है और इसमें ऑलरेडी वी आर ट्रेडिंग एट 40,500 पॉइंट्स। और इस बेसिस पे मुझे लगता है कि यहाँ पे अब ऑलरेडी प्राइस अर्निंग मल्टीपल यील्ड्स वगैरह इतनी अट्रैक्टिव हो गई हैं और हम द इंटायर इन्वेस्टर कम्युनिटी जो है वो चली गई है रुपी डॉलर पैरिटी के ऊपर और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के ऊपर। राइट। अगर वो उसमें कुछ पॉजिटिविटी नज़र आएगी तो डेफिनेटली मार्केट भी उसको परफॉर्म करेगी। और मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं। अब हम हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, लेकिन द इशू ये है कि मैक्रो लेवल और पॉलिटिकल लेवल पे लोगों को जब कंफर्ट आएगा तो ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी मार्केट में आएगी और इस अपॉर्चुनिटीज़ का सब फ़ायदा उठाना शुरू करेंगे। राइट, लिक्विडिटी मार्केट में आए तो आप समझते हैं कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। पॉलिटिकल इम्पैक्ट अहमद साहब क्या दिखाई दे रहा है? ज़्यादातर इकोनॉमिक कंडीशन को थोड़ा सा अगर आप डिस्क्राइब करें पाकिस्तान की, तो क्या लग रहा है? मेरे जो ख्याल में जो मैं देख रहा हूँ फंडामेंटली तो वी आर इम्प्रूविंग। दिस मंथ आवर इंपोर्ट्स आर लेस, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाएगा जी। हमने काफ़ी चीज़ें मैनेज की है मगर अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सिनेरियो व्हाट्स हैपनिंग, अनसर्टेनिटी कॉजेज परेशानी हो जाती है। जब अनसर्टेनिटी होती है एग्जैक्टली तो लोग परेशान होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी यू आर सेइंग दैट कि पॉलिटिकल थोड़ा सा स्टेबिलिटी नहीं है या फिर मोर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है मुल्क में और इसमें इकोनॉमिक भी हमें बहुत नुकसान हो रहा है। और आई थिंक ये लास्ट 2 डेज़ में
جو روپیہ اس طرح فال کیا ہے, فری فال, اکنامک انڈیکیٹرز آر ناٹ دیٹ بیڈ. آئی مین فالنگ انڈیکیٹرز آر ناٹ دیٹ بیڈ, بلکہ ان فیکٹ میں سمجھتا ہوں ہم نے کافی چیزیں امپروو کی ہیں, امپورٹ کافی بند کیا ہے چیزوں کا, اور اس سے کافی فائدہ ہوا ہے, اور کافی چیزیں کنٹرول کی ہے, اور کچھ اور ہارڈ ڈیسیشنز حکومت کو لینے ہو گئے. میں تو کہوں گا کہ ٹریول بھی ریسٹرکٹ کرنا چاہیے لوگوں کو. اتنے ٹریول اگر آپ ہو نے رہا ہے. کل فائنانس منسٹر صاحب کا انٹرویو دیکھا ہو تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں اپوزیشن میں بھی بیٹھنا ہو تو ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے, لیکن ملک کے لیے جو ایک اکانومی کے لیے صحیح ڈیسیجنز ہیں وہی لیں گے. I was very impressed by the answer. I was personally very impressed by that answer. I think it was a بالکل pure someone who wanted to help the country. یہ آنسر وہ تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں امپرومنٹ آئے, اور کلیئر بات ہے کہ وی ور ایٹ اے پوائنٹ ویئر وی ور ٹاکنگ اباؤٹ بینکرپسی, اور ابھی ہمارے آئی ایم ایف کی ڈیل بھی ہو گئی ہے, آف کورس ٹاکس ہو گئے ہیں اسٹاف لیول پہ, اور انشاءاللہ ان کے بورڈ اپروو کر دیں گے. اور فائنانس منسٹر صاحب اور بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی اور بھی فنڈنگ بہت آ جائے گی جگہوں سے آفٹر آئی ایم ایف. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ, بٹ سیئنگ دیٹ پولیٹیکل انسٹیبلٹی از دیر, اینڈ وین انسٹیبلٹی ہوتی ہے ملک میں تو آٹومیٹکلی آپ کا کیوس ہوتا ہے, لوگ شیور نہیں ہوتے, پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے. لوگ جب شیور نہیں ہوگے تو اسٹاک مارکیٹ سے باہر نکلیں گے. لوگ چاہیں گے کہ لیکوڈیٹی گھر پہ ہو, ہاتھ میں پیسے ہو, اسٹاک میں نہ ہو پیسے, تو نہ اسٹاکس میں پیسے ڈالیں گے, نہ انویسٹمنٹ آئے گی, نہ فورن انویسٹمنٹ آئے گی. تو یہ چیزیں تو ہے. اور سیکنڈلی ڈیفینیٹلی آر مارکیٹ ریٹ از سو ہائی, انٹرسٹ ریٹ, تو وہ بھی ہمیں ہرٹ کر رہا ہے انفلیشن کی وجہ سے. رائٹ. شاہد صاحب پوائنٹ ٹیکن احمد صاحب. شاہد صاحب اوور آل ایک اسٹاک مارکیٹ کے اندر یا پھر اگر انفلیشن کی بات کی جائے تو ایز اے ٹول ہمیشہ پالیسی ریٹ کو ہی فکس کیا جاتا ہے کہ یہاں پر پالیسی ریٹ تھوڑا سا ہائر سائڈ پہ چلا جائے گا اور جو ہے وہ انفلیشن کنٹرول ہو جائے گی, آنے والے دنوں میں چیزیں اور حالات بہتر ہو جائیں گے. سو واٹ ڈو یو تھنک دیٹ دیر از نو ادر ٹول, کہ آپ کوئی اور ٹول سے بھی تھوڑا سا پالیسی ٹائٹننگ کے حوالے سے نہ کیا جائے بلکہ تھوڑا سا اس طرف جایا جائے؟ میرا خیال سے اگر وہ ٹول یوز ہو رہا ہوتا تو ابھی ہمارا پازیٹیو ریئل انٹرسٹ ریٹ ہوتا. ابھی ہمارا انفلیشن اوپر ہے اور ہمارا جو پالیسی ریٹ ہے وہ نیچے ہے. وی آر ایٹ نیگیٹو ریئل انٹرسٹ ریٹ, اور دنیا بھر میں ہر جگہ نیگیٹو ریئل انٹرسٹ ریٹ اس وقت چل رہے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں انفلیشن ہائی پہ ہے اور پالیسی ریٹ ہر جگہ نیچے ہیں, اور ہمارا بھی اسی طریقے سے. ہم اگر 18 سے 20% کا اگر ہم انفلیشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, جو کہ اسٹیٹ بینک خود ایکسپیکٹ کر رہا ہے, اور اگر ہم آج 15% کے انٹرسٹ ریٹ پہ ہیں, تو وہ اسی لیے انٹرسٹ ریٹ پہ ہیں کہ ہم صرف اور صرف یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمیں پازیٹیو ریئل انٹرسٹ ریٹ رکھنا ہے, بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ڈیمانڈ کو کرٹیل کرنا ہے, اور یہ ڈیمانڈ کو کرٹیل کیا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ سے اچھا خاصا جو ہے ایک تو یہ امپیکٹ اور ایک ڈی ویلیویشن کا امپیکٹ, اس کی وجہ سے امپورٹ بھی کم ہو رہی ہے. اور یہ بہت ہی صحیح بات غلام صاحب نے کہی کہ یہ اس مہینے کا جو امپورٹ کا فگر ہے وہ کم ہوگا. ابھی اگر آپ دیکھیں 20 دن کا وہ فگر بھی کم ہے, اور اس کو اگر ہم ایکسٹراپولیٹ کریں تو اس مہینے کا امپورٹ بھی کم ہوگا. کل کا جو ڈی ویلیویشن زیادہ ہو گیا اس کا مین ریزن یہ تھا کہ کل کی آئل کی پیمنٹ کرنی تھی, اور 150 سے 200 ملین ڈالر کی ڈیمانڈ آئی تھی, تو اس کو انٹر بینک سے ان کو ایکومولیٹ کرنا پڑ گیا, اور اسٹیٹ بینک نے اس میں جو ہے سپلائی دی نہیں, کیونکہ ابھی ہمارے پاس ریزرو کم ہوتے جا رہے ہیں تو ہم مشکل ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے ون آف میرے خیال سے تھوڑی جو ہے وہ ڈی ویلیویشن ہو گیا, اور دیٹ واز دا ہائیسٹ ان روپی ٹرمز ان آر ہسٹری, اور اس وجہ سے ہوا. اور یہ میرا خیال سے جتنا کمفرٹ جس طرح فائنانس منسٹر دے رہے ہیں کہ کنٹری کمز فرسٹ اور پھر پالیٹکس کی باتیں کریں گے, اور یہ تو ہم نے بائی الیکشنز میں بھی دیکھا ہے کہ ٹف ڈیسیژنز, وہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے, بیکاز ہم آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ جتنا جلدی ہم ایگزیکٹو بورڈ سے کروا لیں, اور سارے جو ہمارے 30-35 بلین ڈالر کی جو ہماری گراس فائنینسنگ ریکوائرمنٹ ہے اس کو ہم صحیح طریقے سے مینیج کر لیں, وہ کمفرٹ آئے گا انویسٹر کو, اور سارے بزنس ہاؤسز بھی کمفرٹ میں آئیں گے اور اکارڈنگلی پھر مینیج کریں گے انشاءاللہ. رائٹ. ریئل اسٹیٹ کے اوپر بھی پوچھنا چاہوں گی کہ اوور آل ابھی جو ایک سیناریو چل رہا ہے, بزنس کمیونٹی اوبویسلی ایک رسپانسبلٹی ہمیشہ سے ہی رکھتی ہے. کیا سمجھ رہے ہیں آپ کہ اپنا پیسہ کہاں لگانا چاہیے؟ کیونکہ اگر تھوڑا سا ہم پاسٹ میں چلے جائیں 2017 کے بعد ایف ڈی آئی ہمیشہ سے جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, بہت کوششیں کرنے کے باوجود مگر جو ہے وہ ایف ڈی آئی کو ہم لانے میں اتنا زیادہ کامیاب نہیں ہوئے. سو واٹ ڈو یو تھنک دیٹ کہ تھوڑا سا ایز اے بزنس مین کیا کرنا چاہیے ابھی؟ آئی تھنک میرا خیال سے تو اپنے بزنس میں لگانا چاہیے, کیونکہ ابھی تو ہر کسی کا بزنس جو ہے نا ابھی کنسولیڈیشن کے موڈ میں ہے, اور ہر کوئی اپنے لیوریج کو کم کرنے کی جو ہے وہ آبجیکٹیو اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
بیکاز دا انفلیشن انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہائی ہو گئے ہیں, ہر کسی کو اپنا لیوریج کم کرنا ہے, ہر کسی کو اپنی آرگینک گروتھ کرنی ہے, کیونکہ آگے فنڈنگ بھی مل نہیں رہی. مطلب اگر آپ ایکویٹی ریزنگ بھی کرنے جائیں تو ابھی آپ دیکھیں پچھلے 6 مہینے میں کوئی ایکویٹی ریزنگ نہیں ہوئی, مارکیٹ میں بھی کوئی آئی پی اوز نہیں آئے. تو اس وقت جو ہے وہ کیش از کنگ, ہاں کیش از کنگ. تو رادر دین پٹنگ یور انویسٹمنٹ ان ادر ایونیوز, آئی تھنک ون شوڈ انویسٹ ان دیئر اون بزنسز. اس میں کنسالیڈیشن کرنے کی ضرورت ہے, اس کو گروتھ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے بعد جا کے میرا خیال سے مارکیٹ میں اپرچونیٹیز اسٹاک مارکیٹ میں بہت زیادہ ہیں, بیکاز پرائز اینڈنگ ملٹیپل اگر آپ دیکھیں اور اس طریقے کا آگے اگر ہم ڈویڈنڈ ییلڈ دیکھیں تو ابھی 16-17% کی ییلڈ والی کمپنیز بھی اویلیبل ہیں. تو میرا خیال سے ریئل اسٹیٹ میری ایکسپیکٹیشنز یہ ہے کہ اگلے 1-1.5 سال میں ریئل اسٹیٹ میں اتنی اپریسیشن کے چانسز نہیں ہوئیں گے جتنا مجھے لگتا ہے کہ ابھی 40,500 کا انڈیکس ہے, اس میں اگر آپ 1 سال میں انشاءاللہ اپریسیشن دیکھ سکتے ہیں. رائٹ, ایگزیکٹلی, بیکاز آف پرائس ارننگ ملٹیپل. احمد صاحب پلیز آپ کمنٹ کریں اوور آل ایز اے بزنس مین, جو کہ میں نے شاہد صاحب سے بھی پوچھا کہ کیا رسپانسبلٹی ہونا چاہیے. تھوڑے سے ایک ٹف ڈیسیجنس بھی آپ دیکھ رہے ہیں, تھوڑے سے ایک سینسٹیو حالات بھی, کچھ لوگ اپنا گیم سیدھا کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوس میں جا رہے ہیں, یہ پولیٹیکل ایک ہم کہہ سکتے ہیں جو ایک بلیم گیم ہوتا ہے وہ کر رہے ہیں. سو مائی پوائنٹ از کہ ایز اے بزنس مین آپ کیا سمجھتے ہیں اس مارکیٹ کے اندر کون سی اسٹریٹجی لینی چاہیے؟ دیکھیے, I'm not into politics. As you said, I'm a businessman. And میں یہ دیکھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ملک کے لیے کیا ہے, ہمارے لیے کیا ہے, یہ ملک ہے. سب سے امپورٹنٹ ہم پاکستانیوں کے لیے یہ ملک ہے. کوئی بھی ہو, وہ بزنس مین ہو یا پولیٹیشین ہو یا کوئی بھی ہو, کوئی بھی کام, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, کچھ بھی کوئی بھی ہو, اگر پاکستانی ہے تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس کے لیے یہ ملک ہے. ایٹ دس پوائنٹ ہمیں سب سیاست کو الگ کرنا چاہیے, سب کو مل کے, پارٹیز کو مل کے ڈسکس کرنا چاہیے کہ ہاؤ ٹو موو دس کنٹری فارورڈ. رائٹ, یہ ایسا شاہد صاحب نے کہا ہے, یہ کنٹری میں بہت پوٹینشیل ہے, اسٹاک مارکیٹ میں نہیں, باقی بھی بہت پوٹینشیل ہے ملک میں. اگر فائنانس منسٹر کی جانب سے کوئی ڈیسیجنس لیا جاتا ہے تو اگلے دن کرٹکس سامنے آتا ہے, دیکھا یہ ہو گیا, دیکھا یوں ہو گیا. سو واٹ ڈو یو تھنک اس سیناریو میں کیا کرنا چاہیے؟ میں اگین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ پولیٹیکل, بٹ آئی جسٹ ہوپ کہ آپ کے پروگرام میں لوگ دیکھ کے, اور مجھے میرا ریکویسٹ سنیں کہ سب لوگ مل کے آپس میں بیٹھیں اور اس کو پرابلم سالو کریں. کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے نہیں سالو ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں, وی ور ان ٹربل, وی آر گیٹنگ آؤٹ آف ٹربل, دیر آر ایشوز ہے, بالکل ایشوز ہیں, مگر ہمیں سولوشن ہے پاکستان کا. پاکستان 220 ملین پیپل کا پاپولیشن کا ملک ہے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ کنٹری ان دا ورلڈ. آپ سراؤنڈنگ دیکھیں ہمارے, جی سراؤنڈیڈ بائی. تو اٹس ناٹ کہ بھائی سری لنکا بینک ہو گیا تو یہ بھی ہو جائے گا. اس کے اندر پوٹینشیل ہے, بہت پوٹینشیل ہے ملک میں. اور مجھے تو یہ ہو رہا ہے کہ واٹ آئی ایم فیلنگ کنسرن اباؤٹ از کہ یہاں اس حالت کی وجہ سے کافی برین ڈرین ہو جائے گا. لوگ پاکستان چھوڑنے کی بات کریں گے, کیونکہ اگر ڈی ویلیو ہو رہا ہے روپی, تو لوگ چاہیں گے کہ باہر جا کے نوکری کریں, وہاں ان کو زیادہ پیسے ملیں گے. دس از اے پرابلم, وی کی ناٹ افورڈ دیز تھنگس ان لانگ ٹرم. وی وانٹ کہ ابھی جو بھی ہو رہا ہے اس کا کریکشن ہو جائے, لوگ یہاں رہے, لوگ یہاں جاب کرے. یہاں اپرچونیٹیز بہت ہے, ٹورزم انڈسٹری ڈیولپ ہو سکتی ہے, میں سمجھتا ہوں ریئل اسٹیٹ بھی بہت ڈیولپ ہو سکتا ہے. لک ایٹ دا پاپولیشن, وی آر کنٹری ویئر وی کین, ورلڈ کین لک ایٹ اس, پوری دنیا دیکھتی ہے ہمیں. اور میں یہی کہوں, یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے, دیکھیں نتاشا, میں بھی آپ کے اسٹوڈیو پہلے آ چکا ہوں, آپ نے چینج کیا ہے اسٹوڈیو, پازیٹیو چینج, گڈ چینج, بٹ پاکستان آلسو نیڈ اے بیٹر پرسیپشن. ہمیں چیزیں چینج کرنا ہوگا, وی ہیو ٹو چینج تھنگس, امپروو آور پرسیپشن ان دا انٹرنیشنل مارکیٹ. ٹل وی ڈونٹ ڈو دیٹ, ہاؤ ول یو اٹریکٹ پیپل. کیا ہے مارکیٹنگ تو ہمیں اپنی ملک کی کرنی ہے نا. ہم ابھی اپنے ملک کو ہی ہمیں بلا کہیں گے تو کس طرح کام چلے گا. یہ ہمارا ملک ہے, یہ پازیٹیو چینج, بالکل پازیٹیو چینج کرنا ہے. اور میں تو یہ اوورسیز پاکستانیز کو بھی ریکویسٹ کروں گا پروگرام میں کہ یار ہاں, ہمارے میں سب چیزوں میں فالٹ ہوگا, بٹ ہمیں دیکھیں ہمارے ملک میں بہت پوٹینشیل ہے. آپ دوبارہ یہاں انویسٹمنٹ لگانے, وہاں بیچے وہاں رہے, انویسٹمنٹ یہاں کرے. یہ ملک کی آپ کی ضرورت ہے,
we need them at this point. राइट, चलें जी, बहुत अच्छी बात है। एक मैसेज भी हम कहेंगे पॉजिटिव मैसेज होना चाहिए। शाहिद साहब, ये बताइए कि ओवरऑल रेमिटेंसेस की बात की, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बात की, रेमिटेंसेस तो एक क्वेश्चन ऑब्वियसली अभी भी हम देख रहे हैं कि उसकी वजह से एक है क्वेश्चन इकोनॉमी के ऊपर, और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के अगर थोड़ा सा गैप को देखें तो एक्सपोर्ट्स के गैप के साथ रेमिटेंसेज ही फुलफिल कर रहे हैं, अदरवाइज़ काफ़ी ये गैप बहुत ज़्यादा वाइडन हो जाए। तो ओवरऑल क्या समझते हैं आप कि करेंसी की जो एक डेप्रिसिएशन, ये रुपी डॉलर पैरिटी देखी जा रही है, इसके क्या रीजंस हैं और आने वाले दिनों में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, ये सबसे बड़ा रीज़न जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो कि तकरीबन 16.5-17 बिलियन डॉलर का हमारा इस साल का एक्सपेक्टेशन है। 11 महीने के नंबर आ गए, 1 महीने का नंबर बाकी है। तो जितना हम इसको नैरो करेंगे ना, जैसे हमारा अगर 80 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट है, अगर हमारा 32-33 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट है और तकरीबन 31.7 बिलियन डॉलर्स का रेमिटेंस है, अगर हम इस सब को जोड़ें तो 17 बिलियन डॉलर बनता है। और अगर इस महीने जुलाई के महीने में जो खबरें आ रही हैं कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ही कम होगा, नैरो हो जाएगा, ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और ये बहुत ही अच्छे मेजर्स लिए, इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ाई लग्जरी आइटम्स पे, ट्रांसपोर्ट के ऊपर और वो ऑटोज़ के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें मिल के मेरा ख्याल से इंपोर्ट को कर्टेल किया गया है, एक्सपोर्ट थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, और रेमिटेंस को, ये सारी चीज़ें अगर मंथली अगर हम 500 मिलियन डॉलर्स के अंदर भी, सेटबैक्स हम कह सकते हैं इसका, 500 मिलियन डॉलर्स के अंदर भी अगर हम आ जाते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, इट्स अ ग्रेट डेवलपमेंट। क्योंकि हम FY23 का हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो तकरीबन 10 बिलियन डॉलर से 11 बिलियन डॉलर की है। और अगर हम इसको फर्दर कम कर देते हैं तो जैसे आप कह रही हैं रुपी डॉलर पैरिटी, वो रुपी डॉलर पैरिटी थोड़ी सी रिकवर हो सकती है। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर गई है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रिस्क्स, बिकॉज ऑफ द वन ऑफ सिचुएशन वेयर द डिमांड वाज मच हायर देन द सप्लाई। तो वो थोड़ा सा जैसे ही एज द डेज पासेस, मुझे लगता है कि थोड़ा कंफर्ट जोन में जब आएंगी चीज़ें और थोड़ा सा एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स आएंगी और थोड़ी रेमिटेंसेस की प्रोसीड्स आएंगी, तो मुझे लगता है कि ये दोबारा से थोड़ा बेहतरी हो सकती है। और रुपी डॉलर पैरिटी में मुझे तो लगता है कि इम्प्रूवमेंट हो सकती है। ये बात ज़रूर है कि लोगों को बस कंफर्ट चाहिए कि IMF के साथ हमारा अरेंजमेंट ऑन बोर्ड हुआ है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड से फ़ौरन अप्रूवल हो जाएगा। जो कैबिनेट कमेटी को जो डिसीशंस लेने हैं, जो ECC ने जो डिसाइड कर लिया है इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ बढ़ाने का, गैस के टैरिफ बढ़ाने का, वो उसको ऑनर करेंगे। और जैसे ही वो कमिटमेंट अगर आ जाता है, क्योंकि देखिए ना, इलेक्शन होने के बाद लोगों में ये अनसर्टिनिटी हो गई है कि क्या इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ जो है वो बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे फेडरल कैबिनेट, क्योंकि वो दोबारा से उस नर्वसनेस में होंगे कि यार दोबारा से कहीं ये पॉलिटिकल डिसीजन जो है वो ख़राब ना हो जाए हमारे लिए। ये ख़राब ज़रूर होगा, लेकिन जैसे अहमद साहब ने कहा ना कि हमारे लिए मुल्क सबसे पहले है, और वो उसके लिए इकोनॉमिक मेजर्स आपको लेने हैं सबको मिलकर। अहमद साहब ने कहा कि चेंज एक हम देखें और वो भी पॉजिटिव चेंज। तो आप ये बताइए कि 2017-16 के अंदर हम इमर्जिंग मार्केट में जा रहे थे, और इमर्जिंग मार्केट में जाने में मार्केट के सेंटिमेंट्स वाज फिनोमिनल। 53,000 के लेवल पर मार्केट ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। हम इमर्जिंग मार्केट में तो चले गए, लेकिन जो वो पर्क्स हमें रिसीव होने थे वो नहीं हो सके। समहाउ फिर हम दोबारा जो है वो अपनी मार्केट में आ गए, फ्रंटियर में, और अगेन हम ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा साइज़ वैसा नहीं हो पा रहा। तो आप इसके बारे में प्लीज़ बताइए। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब हम इमर्जिंग मार्केट में जब हम जा रहे थे तो हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन, मैं आपको बताऊं, हमारा 100 बिलियन डॉलर्स का हो गया था, ठीक है ना। 2017 के जून की बात कर रहा हूँ, 100 बिलियन डॉलर्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया था। और इसके अलावा हमारी डेली ट्रेडेड वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, 150 मिलियन डॉलर की डेली ट्रेडेड वैल्यू हो गई थी। और इसके अलावा हमारी ब्लू चिप कंपनीज़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गई थी। इसके बाद पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ उस वक्त हुई, अगर आपको याद हो, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ हुई, गवर्नमेंट चेंज हुई। इसके इलेक्शन ईयर भी तो आया था 2018 का। हाँ, इलेक्शन ईयर से पहले इलेक्शन मेरे ख्याल से वो सारी चीज़ें होना शुरू हो गई थी, जो पॉलिटिकल नर्वसनेस। लेकिन अपना टाइम तो पूरा किया था सब एक। नहीं, टाइम पूरा ज़रूर किया था, लेकिन जो पॉलिटिकल जो लैंडस्केप हमारा ख़राब हुआ, फिर इसका इम्पैक्ट डीवैल्यूएशन पे होना शुरू हुआ। जब 105 रुपये से फिर वो डीवैल्यूएशन होना शुरू हुआ, वो जो 99-100 बिलियन डॉलर्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन थी, आज 31 बिलियन डॉलर की हो गई है, ठीक है ना। तो वो आपने 69 बिलियन डॉलर्स जो है वो ख़त्म हो गए।
نامنل ٹرمز میں ٹھیک ہے, نامنل ٹرمز میں ہم 6.2 6.3 ٹریلین پہ ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن بیکاز ہمارا 105 کا 225 ہو گیا تو ہماری مارکیٹ کیپٹلائزیشن ایروڈ ہو گئی, اور فورن انویسٹرز کے لیے ڈالر میں ریلیونٹ ہوتا ہے نا, تو فورن انویسٹرز نے بہت لاس کیا, اور ہمارا جو ڈیلی ٹریڈڈ ویلیو بہت ہی نیچے آ گیا ہے کمپیئر ٹو دیٹ 140-150 ملین ڈالرز. تو وہ ساری چیزیں, اور ہماری جو بلو چپ کمپنیز تھیں جو ایمرجنگ مارکیٹ میں جنہوں نے جو گئی تھیں 5 کمپنیز, وہ آہستہ آہستہ نکلتی گئیں, پھر 3 ہو گئیں, پھر 2 ہو گئیں, اور پھر اب ختم, اب پھر تو ایمرجنگ مارکیٹ سے ہی ہم نکل گئے. تو ظاہر ہے ہم اٹ از کوائٹ انفارچونیٹ کہ یہ ہم جیسے ہی ایمرجنگ مارکیٹ میں گئے ویسے ہی ہمارا جو پولیٹیکل اور اکنامک تھوڑا سا لینڈسکیپ تھوڑا خراب ہونا شروع ہو گیا, اور وہ ہم دوبارہ سے نکل گئے اور ہم فرنٹیئر مارکیٹ میں چلے گئے. میرا خیال سے تو فرنٹیئر مارکیٹ ہی ہمیں سوٹ کرتا ہے فار اے لانگر ٹرم, بیکاز فرنٹیئر مارکیٹ کے فنڈز کبھی کبھی بڑھتے ہیں اور کبھی کبھی تھوڑے سے ہائی رسکی فنڈز ہوتے ہیں, اور وہ ان کی ایکٹیو پارٹیسپیشن تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے. جی جی رائٹ. چلیں آئل کے حوالے سے بات کرتے ہیں. احمد صاحب اگین آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اوور آل اگر انٹرنیشنل آئل پرائس کی بات کریں, پیٹرولیم پرائسز, تو اس کی ڈسکوری بھی ممکن نہیں ہے, اور وہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, اور چیزیں امپورٹ ہو کر ہی کام ہونا ہے. ایک ہے ایڈیبل آئل. ایڈیبل آئل پاکستان کے اندر اگین وہ بھی تھوڑا سے اس کے ایشوز بھی آ گئے تھے, تو کیا سیناریو تھا, اور ایڈیبل آئل کے پرائسز کہاں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیے انٹرنیشنلی جہاں تک جو کروڈ آئل اور برینڈ کا سوال ہے, پرائسز کچھ کم ہوئے تھے, دوبارہ اوپر ہو گئے. آف کورس دس از بیونڈ اے کنٹرول, اور خاص طور پہ یہ یوکرین رشیا وار کی وجہ سے یہ چیزیں, اور کموڈٹی پرائز ہیو گون اپ. سو دس از بیونڈ اے کنٹرول, اینڈ دس از یہ بات ہے کہ یہ ہمارے اکانومی کو ہرٹ کر رہا ہے, ہائی پرائسز, بیکاز امپورٹ ہائی پرائسز پہ آ رہے ہیں تو ہمیں ہرٹ کر رہا ہے. اس کے لیے میجرز لینا ہوگے, آف کورس امپورٹس بہت چیزیں بند کرنا ہوگا تاکہ وی کین کمپنسیٹ دا انکریز of price, petroleum prices. Regarding edible oil prices fortunately has fallen. Palm oil prices have fallen. Finally, commodities, yes. کہہ سکتے ہیں گڈ نیوز ہے پاکستان کے لیے. بالکل, امپورٹ 6 بلین کا ہے تو پرائسز کم ہوئے تو آف کورس کم ہو جائے گا, وہ پاکستان ایڈوانٹیج ہوا ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ کروڈ آئل اور بھی پرائس کم ہو. جی پرائسز ایڈیبل آئل کے کم ہوئے, پالم آئل کے کم ہوئے. جی ایز اے بزنس مین پھر آپ کیا سمجھتے ہیں جنہوں نے یہ بائنگ سائڈ کافی کر لی ہے ایڈیبل آئل کی, ان کا کیا ہوگا, اور پھر مارکیٹ میں کیا پرائس ہوں گے لوکل؟ دیکھیے ابھی جو مال آ رہا ہے یہ 2 مہینے کا سپلائی چین کا ٹائم ہوتا ہے, کہ بائی ٹائم یو میک بکنگ اور بائی ٹائم دا گڈس کم ٹو پاکستان, یہ 2 مہینے کا ٹائم تقریباً ہوتا ہے. جی تو ابھی بھی اگر ہم جو بکنگ کریں سستے پرائس میں, وہ مال آئے گا سپٹمبر میں. تو ابھی جو مال جو آیا ہوا ہے پاکستان, زیادہ سستے ہو گئے تو پھر آپ کی بکنگز یہیں چلیں گی. ہاں پھر آگے بکنگ سستے ہوگا, ایوریج کم ہوگا ہمارا. ٹھیک ہے. دیکھیں ہم پرائسز کم بھی ہوئے, ریٹیل پرائسز بھی کم ہوئے, نو ڈاؤٹ, بٹ سیئنگ دیٹ دا پرائسز آف لینڈڈ پرائس جو ابھی آ رہے ہیں پام آئل کے, وہ بہت ہی مہنگے آ رہے ہیں, $600 ابو اے کرنٹ مارکیٹ ریٹ. ابھی مارکیٹ 1050 کی ہے, جو مال آ رہا ہے وہ $1750 کا آ رہا ہے. تو یہ تو بائی ٹائم اٹ گوز دا ایوریج ڈاؤن کریں گے تو, اور پرائسز کم ہو گئے, اٹ ٹیک سم ٹائم, اٹ کی ناٹ ہیپن اوور نائٹ کہ پرائز انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہو گیا اور کل یہاں کم ہو جائے گا, کیونکہ ہمارے پاس وہ اسٹاک آیا نہیں. پبلک تو نہیں سمجھتی, پبلک کو تو فوراً طور پہ چاہیے برانڈ کم ہو گیا ہمیں کم کرو. دیکھیے پیٹرولنگ بھی گورنمنٹ ٹائم لگا دی نا کم کرنے کو, یہ تو پاسبل نہیں ہے. جب پرائز بڑھتا بھی, جب یہ سلو بڑھتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ فوراً بڑھ جاتا ہے, تو وہ بھی گیپ سے بڑھتا ہے, آلویز بیہائنڈ, سو اٹ ٹیکس ٹائم. اینڈ بٹ گڈ نیوز از لانگ ٹرم, یس پرائسز کم ہو گئے. کم ہوں گے, کتنے کم ہوں گے, کتنے چانسز ہیں؟ یہ بڑا مشکل ہے کہنا, پورا مشکل ہے کہنا. اگر آج 2 دن میں تقریباً 10% ڈیویلیوشن ہو گیا ہے, کل کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. پاکستان میں بگیسٹ پرابلم فار اے بزنس مین از ٹو پلان. جب میں بیٹھا ہوں اپنی ٹیم کے ساتھ تو پہلے 2-3 سال کی پلاننگ کرے, 2 سال کی پلاننگ کرے, اب کہتے ہیں دن کی پلاننگ کرے. بس 1700 سے 1000 تو ہو گیا, یہ تو اتنا تو ماشاءاللہ سے ہو گیا نا بہتر. رائٹ, تو یہ تو ایک اچھا پریکاشن ہم کہہ سکتے ہیں. امپورٹ بلز پہ تو کم ہی امپورٹ پہ آئے گا, مگر یہ جو لیگ ٹائم ہے وہ بالکل صحیح کہا سر, لیگ ٹائم ہے, اور فوراً کم نہیں ہوتا ہے. اٹ ٹیکس ٹائم فار پرائس ٹو کم ڈاؤن, بیکاز ہائی انوینٹری کاسٹ ہم کر رہے ہیں, اور اگر لاسز کریں گے تو پھر کمپنی لاسز کرے گی تو ٹیکسز کم ملیں گے گورنمنٹ کو. تو یہ بھی فیکٹر ہے نا. دیکھیے دا گورنمنٹ از پارٹنر ان پروفٹس, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے شوڈ میک شیور کہ
the industry is protected and they don't make losses. یہ فیکٹر بھی ہونا چاہیے نا ان کے ساتھ. انڈسٹریل لیول پہ بات ہو رہی ہے شاہد صاحب, انڈسٹریلائزیشن کرنا اس پالیسی ریٹ کے اوپر کتنا زیادہ مشکل ہو گیا ہے, ایک تو یہ آپ ذرا آئیڈینٹیفائی کر دیں. سیکنڈ تھنگ از دیٹ ٹیکسز کے حوالے سے بات کی ہے, سپر ٹیکس جس کے اوپر بڑا ایک انڈسٹریز یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ بزنس مین جو ہے وہ چیختے چلاتے ہوئے دکھائی دیے تھے کہ کیا ہو گیا, پھر بعد میں انہیں تسلی دی گئی کہ نہیں یہ 1 سال کے لیے. سو واٹس یور ٹیک؟ پہلے انڈسٹریلائزیشن کی آپ نے کہیں وہ بات کر لیتا ہوں. دیکھیں ایل ایس ایم گروتھ جو ہے وہ ہماری اس سال اچھی ہوئی ہے, ہماری 11% کی ایل ایس ایم گروتھ ہوئی ہے, اور ظاہر ہے اب چونکہ ہم تھوڑا سا نیچے کی طرف جا رہے ہیں, ہمیں جی ڈی پی گروتھ ہمارا آلدو 4.5-5% کا ایکسپیکٹ کیا ہے, بٹ ہماری ایکسپیکٹیشن کے مطابق 2-2.5% تک جی ڈی پی گروتھ ہوگی. تو ایل ایس ایم گروتھ اتنا زیادہ نہیں ہوگا اس سال, اور اس میں ڈیفینیٹلی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہے, اور اس انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ اور اس ڈی ویلیویشن کے ساتھ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ ہم تھوڑا سا جو ہے کنسولیڈیشن کا فیز دیکھ رہے ہیں, اور اتنا زیادہ گروتھ ہمیں اس سال ہم نہیں دیکھیں گے. لیکن چونکہ انفلیشن بہت زیادہ ہے تو ہماری نامنل گروتھ اچھی ہو جائے گی. ہمارا چونکہ 18% کا 20% کا انفلیشن ہے, تو اس انفلیشن کو اور 2-2.5% کا اگر ریئل جی ڈی پی گروتھ کو جوڑیں تو وہ اچھا بڑھ جائے گا. اگین یہ فوڈ انفلیشن سے سیپریٹ ہے یا کور انفلیشن پراپر جنرل؟ دیکھیں ظاہر ہے ہر کوئی پاس آن تو کرتا ہے نا اپنی پرائز, جب چیزیں بڑھتی ہیں تو ہر کوئی اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے اپنی پرائز میں. جب پرائز میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کی ٹیکسز بھی بڑھ جاتے ہیں. آپ کو جیسے 6 ٹریلین کا اگر گورنمنٹ نے پچھلے سال ٹیکسز لیے, تو ابھی 7.2 ٹریلین کا جو ہے وہ ٹارگٹ ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ 7.2 ٹریلین نہیں تو 7 ٹریلین تو ہو سکتا ہے, ناٹ بیکاز آف دا ہائی جی ڈی پی گروتھ بٹ بیکاز آف دی انفلیشن اس میں ٹرانسلیٹ کر دے گی. جہاں تک آپ نے دوسری بات کری, جو کہ آپ نے دوسری بات اگین انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے کی, انڈسٹریلائزیشن کے اوپر بات ہو گئی, اور انڈسٹریلائزیشن میں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا میٹیگیٹ ہوگا, گروتھ ریٹ جو ہے وہ تھوڑا سا میٹیگیٹ ہو جائے گا. اچھا اگین اگر بزنسز کی بات کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تھوڑی سی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہی ریکوائرڈ ہے فردر, ادروائز اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی تھوڑا سا ہمیں مل جائے تو بزنس کمیونٹی ہے وہ زیادہ جو ہے وہ پراپرلی کر سکتی ہے. سپر ٹیکس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی سپر ٹیکس کی آپ نے بات کی, اگین جو ہے وہ پوچھنا چاہوں گی کہ سپر ٹیکس کا جو ایک سیناریو ہے اس سے کتنا زیادہ ایک ہیلپ ہوگی پراپرلی ٹیکسیشن کے حوالے سے؟ وہ ڈیفینیٹلی سپر ٹیکس تو ایک دوبارہ سے ایک برڈن ڈال دیا ہے, جو ٹیکسز دے رہے ہیں انہی کے اوپر ٹیکسز ڈال دیا گیا ہے, تو وہ اٹس اے ایزی وے آؤٹ فار دیم. سو ڈیفینیٹلی اب آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنی تھی, اور ان کو کوئی اور میجرز مل نہیں رہے تھے. ایگریکلچر کے اوپر زیادہ ٹیکس لگانا نہیں تھا, دوسری چیزوں کے اوپر ان کو ذرا مشکل ہو رہی تھی, تو جو ٹیکسز دے رہے ہیں ان کو انہوں نے 10% کا سپر ٹیکس کر دیا. تو ہم سارے بزنس ہاؤسز جو ہے وہ یہ بات کہہ کے کہ چلو ٹھیک ہے ملک کے لیے 1 سال برداشت کرنا ہے, تو وہ 1 سال کے لیے اگر یہ ہوتا ہے تو بہت صحیح ہے, لیکن اگر یہ کنٹینیو رہے گا تو بہت بڑا پرابلم ہو جائے گا, اور یہ انبیئریبل ہے اور یہ ناجائز بھی ہے. تو میرا خیال سے تو گورنمنٹ کو اور میجرز تلاش کرنے چاہیے, اور ایونیوز تلاش کرنے چاہیے, ٹھیک ہے نا. ان کو ٹیکس فائلرز کو بڑھانا چاہیے, براڈ بیس کرنا چاہیے, ایگریکلچر کی طرف جانا چاہیے, ریئل اسٹیٹ کی طرف جس طرح گئے ہیں اس طرح ایگریکلچر کی طرف بھی جائیں, اور اس طریقے سے اپنے ٹیکسیشن میجرز جو ہیں وہ بڑھائیں. میرا خیال سے اس طریقے سے ہی آگے ہمارا ٹیکس بیس بڑھائیں. تو اوبویسلی انڈسٹریل اگر ہم انڈسٹریلسٹ سے ہی ٹیکس کلیکٹ کرتے رہیں گے تو پھر وہ ایکسپورٹرز کیسے بنیں گے زیادہ. احمد صاحب پلیز یہ بتائیے کہ ایکسپورٹس میں کیا سچویشن دکھائی دیتی ہے اگر آئل کے حوالے سے ہم تھوڑا سا دیکھیں یا فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے بات کریں, تو ایکسپورٹس کہاں دیکھی جاتی ہے؟ کیونکہ پاکستان فوڈ باسکٹ ہوتا تھا, لیکن اب پاکستان کے اندر اپنی ہی ڈیمانڈ فلفل کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا import nation. We don't export much food. I think I know edible oil تو hardly export کرتے ہیں ہم کچھ, and we also going to import wheat. So right now تو ہم import country which is importing. تو ہے بھی obviously اب تو export تو ہماری ہوئی ہے proper. Export تو ہماری ہوئی ہے وہ sure, but we still we'll be needing to import more wheat. My understanding goes. So safe side I guess safe side کی وجہ سے I hope sugar export کر سکے ہم, sugar surplus ہے, and so sugar should be exported. And سب سے بڑی بات دیکھیں, food to improve industrialization and export we need to ease of business. ہمیں پاکستان میں ease of business introduce کرنا چاہیے کہ ہمیں
بزنس کرنا آسان ہو جائے. یہ بہت ابھی نئی انڈسٹری لگانے جائیں آپ نئی انڈسٹری لگانے جائیں, پالیسی ریٹ کے علاوہ دیکھیے پالیسی ریٹ ٹرکی میں بھی ہائی ہے, بٹ ایز آف ڈوئنگ بزنس وہاں ہے. آپ یہاں آبسٹیکلز بڑے آتے ہیں, اگر نئی انڈسٹری لگانے جائے تو بڑے آبسٹیکلز آتے ہیں. یہ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ ہاؤ ڈو وی پروموٹ نیو انڈسٹریز ٹو کم اپ. یہ بہت ضروری ہے کہ بھائی ایز آف بزنس کرے. آپ پلاٹ لینے جائیں تو کوئی 10 پرابلم آئیں گے انڈسٹریل پلاٹ, پھر اس کی بجلی گیس وغیرہ کے لیے از اے ہیسل. You should have one window operation in future. The government should look at this. کہ how do we have one window operation کہ انڈسٹریلائزیشن ہو پاکستان میں. رائٹ, پولیٹیکل سیٹ بیکس تو آلریڈی لے لیے گورنمنٹ نے, اور کیا کیا کرے. can be solved by talking, by dialogue. Everything can be solved by dialogue. I think every political party means well for Pakistan. کوئی بھی ہو, opposition ہو, present government ہو, I think they definitely mean well in their own ways. تو بٹھا کے بات کر کے, اور یہ چیز ایسی ہے جو بیسک نیسیسٹی ہے. If you want industrialization, you should have ease of doing business. رائٹ, چلے جی مزید گفتگو جاری رکھتے ہیں, نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. کموڈیٹیز اور فارکس کے لیٹسٹ اپڈیٹ آج کی مارکیٹ میں دیکھتے چلتے ہیں کیا رہی پرفارمنسز. گولڈ کی پر تولہ پرائز 1,42,429 روپیز, گولڈ پر 10 گرام 1,22,240 روپیز, انٹرنیشنل گولڈ ریٹ پر اراؤنڈ $1,708.72, آئل WTI پر بیرل 102.8, آئل برینٹ کروڈ پر بیرل 106.1. کرنسیز میں سب سے پہلے یورو بائنگ رہی 223 روپیز, سیلنگ واز 226. UK پاؤنڈ بائنگ رہی 261.5, سیلنگ واز 265 روپیز. US ڈالر بائنگ رہی 224 روپیز, سیلنگ واز 227. چائنیز یان بائنگ رہی 31.85, سیلنگ واز 32.1. سعودی ریال بائنگ رہی 58.5, سیلنگ واز 59.5. UAE درہم بائنگ ایٹ 60 روپیز, سیلنگ واز 61 روپیز. کویتی دینار بائنگ رہی 697.19, سیلنگ واز 702.19. عمانی ریال بائنگ رہی 558.65, سیلنگ واز 563.15. یہ تھا فوریکس اور کموڈیٹیز کا لیٹسٹ اپڈیٹ. اوور آل آئل پرائسز ہم دیکھ رہے ہیں اگین $100 کو کراس کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اٹ مینس کہ آئل پرائسز جو ہے سلولی گریجولی تھوڑا سا اپورڈ ٹرینڈ شو کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ساتھ ساتھ گولڈ پرائس لوکل مارکیٹ میں ایز ویل ایز انٹرنیشنل بڑھتے ہوئے ہی دکھائی دے رہے ہیں. دونوں گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, شاہد حبیب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور احمد صاحب بھی موجود ہیں. شاہد صاحب, کموڈیٹی کا کیا سیناریو دکھائی دیتا ہے اوور آل انٹرنیشنل مارکیٹ پہ اور لوکل امپیکٹ؟ دیکھیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے تو آئل ہے, ٹھیک ہے نا. ہم ظاہر ہے تقریباً 22-23 بلین ڈالرز کا ہمارا امپورٹ ہوتا ہے کروڈ آئل کا اور پیٹرولیم پروڈکٹس کا. مجھے لگتا ہے کہ میں سٹی کی رپورٹ پہ جاؤں گا جس نے $65 کا جو ہے وہ فورکاسٹ کیا ہے, اور اگر یہ ہو جائے ہمارے لیے تو بہت زیادہ جو ہے پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی. ہم جو ہے وہ اگر ہمارا $10-11 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اگر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو $75-80 کا ایوریج رکھا ہے. اگر یہ کم ہو جائے گا, 65-70 کا ہو جائے گا, تو اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوگا along with ادر میجرز جو کہ گورنمنٹ لے رہی ہے. تو کموڈیٹی پرائزز مجھے تو لگتا ہے بیکاز دنیا ریسیشن میں تھوڑی سی موو ہو رہی ہے, تھوڑا سا یہ یوکرین اور رشیا کے ایشو کی وجہ سے جو ہے وہ آئل کی پرائز بڑھی تھی, اور وہ جیسے ہی چیزیں تھوڑی انفولڈ ہوتی, تھوڑی کام ڈاؤن ہوتی ہیں اور تھوڑی سی اور چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں, تو مجھے لگتا ہے اب ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑا آئل کی پرائز نیچے آنی چاہیے, اور اس کی وجہ سے ساری جیسے ایڈیبل آئل کی پرائز بھی پھر نیچے آئے گی, اور پھر دوسری کموڈیٹیز کی پرائزز بھی نیچے آئیں گی. تو ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم امپورٹ کرتے ہیں ساری چیزیں, اور یہ میری فورکاسٹ بھی, ہماری ہاؤس کی بھی فورکاسٹ یہی ہے کہ یہ کموڈیٹی پرائزز تھوڑی سی ایز آف ہوں گی, تھوڑی نیچے جائیں گی. رائٹ. اچھا احمد صاحب, اوور آل کموڈیٹی پرائز نیچے آئیں گی, لیکن ابھی جو ایک صورت حال ہے اس میں امپورٹ بل ہمارا کافی سفر کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے. آف کورس یو آر گیٹنگ آن ڈیفرڈ پیمنٹ, لیکن اب ہمارے پاس چیزیں اگر ڈبل ہو جاتی ہیں, سپوز اگر ہمارا $10 بلین کا بل تھا وہ $20 بلین کا ہو گیا, تو دس از ناٹ ان آر ہینڈس. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر تھوڑا سا یہ سچویشن بہتر ہو تو ہی جو ہے وہ کرائسس ختم ہو سکتے ہیں, ادروائز جو ہے پرابلمس بڑھ جائیں گی؟ دیکھیے میں تو اسٹرانگ بلیو کرتا ہوں کہ دیر آلویز آلٹرنیٹیو سولوشنس, ہمیشہ کوئی آلٹرنیٹیو سولوشن پرابلم کا سولوشن ہے. آئی ایم شیور دا منسٹری دیکھ رہی ہے کہ کس طرح اگر یہ پرائسز یہاں رہتی ہے, دیکھیے پرائسز کم تو ہوئی ہے کروڈ آئل کی بھی, تو ایڈوانٹیج تو ہمیں ہونا چاہیے. دا سیم ٹائم آلٹرنیٹیو مینس کیا ہے ٹو امپروو آر ایکسپورٹ, ٹو کٹ ڈاؤن ادر امپورٹس. یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. دیکھیے بنگلہ دیش میں بھی
ایک دن فیول بند کر دیا ہے, لوڈ شیڈنگ شروع کر دی ہے. تو جو کنٹری جس کے ریزرو اسٹرانگ ہیں انہوں نے بھی کر دیے. تو یہ چیزیں ہمیں بھی دیکھنا ہوگا. آئی مین وی کانٹ جسٹ سے کہ یار دس از ورلڈ کرائسس. دنیا میں, دنیا بھر میں, ایون ویسٹرن ورلڈ میں لوگ انفلیشن کی پرابلم ہے اور دے آر کٹنگ لاٹ آف تھنگس ڈاؤن. سو وی ایز اے پور نیشن اور ڈیولپنگ نیشن, آئی ووڈ لائک ٹو کال, ناٹ پور نیشن, ڈیولپنگ نیشن, وی ول ہیو ٹو. نیشن کو کوئی میسج بھی دیتے ہیں نا تاکہ وہ بھی سمجھ جائیں. میں ایک بات ضرور کہوں گا, میں یہ بہت آئی بلیو دیٹ ایز اے پاکستانی اینڈ آئی لو دس سے, دنیا امید پہ قائم ہے اور ہمیں امید رکھنا چاہیے ملک کے لیے, پازیٹیو امید. اینڈ اور اس سے مشکل حالات بھی ہوئے ہیں پاکستان میں. تو ہم نے انڈیپینڈنس لی ہے, وی ہیو گون تھرو وارز, وی ہیو ہیڈ پرابلمس, بٹ دس نیشن از ویری ریزیلینٹ. یہ ہماری قوم بڑی ریزیلینٹ ہے اور ہم اپنے آپ میں بلیو کریں, اپنے آپ میں بلیو کریں. ہاں اپنے آپ سے پوچھیں, بلیو کریں. اور آئی ایم شیور امید پہ دنیا قائم ہے اور امید رکھے ملک کے لیے. اور میں تو یہ بھی کہوں گا اوورسیز پاکستانیز کے لیے, ان کو بہت لو ہے پاکستان سے اور ان کو وہ بھی امید رکھے. وی آر گوئنگ ٹو پروگریس ایز اے کنٹری, وی آر گوئنگ ٹو پروگریس. اینڈ یہ مائنڈ بن گیا اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور پروگریس کریں گے. جی شاہد صاحب, ینگسٹرز کو بھی میسج دیں کہ وہ تھوڑا سا اپنا کام دھندے کی طرف آ جائیں, وہ صرف آئی نیوز نہ تھنک بنائیں. ینگسٹرس کے لیے تو میسج یہی ہے کہ تھوڑا سا ہارڈ ورکنگ کریں اور تھوڑا سا اپنے انٹرپرینور بننے کی کوشش کریں رادر دین جو ہے وہ جاب کی طرف جائیں. تھوڑا سا نئے بزنسز دیکھیں کیونکہ یہ اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور جتنا جلدی ینگ بندہ جلدی آ جائے گا اپنے بزنس کے لیے اتنا جلدی وہ آگے ترقی کرے گا. تو میرا خیال سے جب میں آئی بی میں تھا تو ہمارے ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب نے یہی کہا تھا کہ تم لوگوں کو اگر اپنا بزنس کرنا ہے تو پہلے سٹی بینک جوائن کر کے نہ کرو, شروع سے ہی اپنا بزنس کرو. تو وہی اپروچ ہونی چاہیے ینگسٹرز کو اور ذرا ہارڈ ورکنگ طریقے سے اور اپنا بزنس شروع کریں اور اپنی سیونگ کرنے کی بھی کوشش کریں, اتنے زیادہ خرچے نہیں بڑھائیں. رائٹ, سیونگ تو ضروری ہے. رائٹ, ویل تھینک یو سو مچ. شاہد صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اوور آل آج کے دن ہم نے ڈسکشن کی جس میں اکانومک گروتھ کے حوالے سے, اکانومک کنڈیشن, چیلنجز جو کہ اوبویسلی پاکستان کے لیے ایک ٹف ٹائم ہے, لیکن اس سے نکلنا, اسے کوپ اپ کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے. ایز اے نیشن ہمیں بھی رسپانسبل ہونا ہے. تھوڑا سا ساری چیزیں گورنمنٹ پہ نہیں ڈال دیتے, خود بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ضروری ہوتا ہے. تو آج کے دن ہم نے یہی ڈسکس کیا کہ اوور آل تھوڑے ٹف ٹائمز ہیں لیکن اس سے نکلنا ممکن ہے, تو ہمت نہیں ہارنی ہے, آگے آنے والے دن اچھے ہوں گے. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.